अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे सामने मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है और फ़िक्र-ओ-ख़बर.com की जानिब से जो है एक मुख्तसर सा इंटरव्यू लेना हम अपने लिए बाइस शर्फ़ और बाइस इज़्ज़त समझते हैं। मुख्तसर वक्त में मौलाना को दिक्कत किए बिना कुछ सवालात करना चाह रहे हैं। मौलाना आप भटकल तशरीफ़ लाए हैं और शायद इससे पहले भी बारहा भटकल तशरीफ़ लाए होंगे। पहली दफ़ा जो है पहला सवाल मेरा यही होगा कि जो है आप भटकल के सिलसिले में और यहाँ के अहबाब के सिलसिले में। भटकल हिंदुस्तान के उन चंद शहरों में है जो कुछ अपनी कुछ इम्तियाज़ी शान रखता है। आमतौर से हिंदुस्तान के तमाम शहरों का जो हाल है उसमें ये मुसलमान कुछ असमादा से नज़र आते हैं, बुझे हुए, कहीं कहीं अफसरदा और मायूस। भटकल के मिजाज में जिंदा दिली है और फितरत में इसकी सलामती, सफाई, सलीका, नफासत, तरक्की पसंदी, रोशन ख्याली और दीन और दुनिया दोनों की सांस लेकर चलने का एक ज़ौक़ है। और भटकल की बड़ी खुशनसीबी है कि उसका राब्ता ऐसी दीनी क़यादत से हुआ जिसने उसके इस फितरी ज़ौक़ को की आबियारी की। मेरी मुराद ख़ास तौर पर दीनी मदारिस के सिलसिले से और उसमें भी मखसूस तौर पर नज़रतुल उलमा और उसके शख्सियत मिसालिया जो वलीउल्लाही ज़ौक़ और नदवी जो एक फ़िक्र है उसकी जो शख्सियत मिसालियाँ गुजरी हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी की, उससे भटकल को क़ल्बी राब्ता हुआ, गहरा क़ल्बी राब्ता हुआ। यूँ तो कदरदान बहुत हैं लेकिन जो मोहब्बत वाला राब्ता होता है उससे फैज़ मुंतक़िल होता है। पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रहे। तो मैं हमेशा महसूस करता हूँ जब से मैंने नदियों में पढ़ना शुरू किया और भटकल के तलबा को देखता था, अपने साथियों को देखता था, फिर उसके बाद से अब तक दुनिया भर के शहरों में जाना होता है, लेकिन कुछ इम्तियाज़ भटकल को नसीब रहा है। दुआ ये है कि आने वाली नस्ल जो हमारी नई नस्ल है वो अपनी इस आइडेंटिटी को मेंटेन रखे, अपनी इस इंफरादियत को पहचाने और मैं पुरुम्मीद हूँ अगर उनसे कोई ठीक से इंट्रोड्यूस कराए कि आपके पास वो क्या ख़ास दौलत है, आप उसकी कदर करें। ज़्यादा कुछ लेक्चर देने की ज़रूरत मुझे यहाँ नहीं लगती, सिर्फ इंस्पायर करने की ज़रूरत महसूस होती है कि उनको पता चले कि उनके पास क्या है। इसलिए मुझे लगता है कि मुस्तक़बिल भी इंशाअल्लाह तारीख़ नहीं है, रोशन है। उलमा जिस तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनके दायरे कार वसी से वसीतर होते जा रहे हैं और अपनी दीनी शनाख्त के साथ आइसोलेशन से निकल कर वो गोया कम्युनिकेशन की तरफ आ रहे हैं। खुद आपका फ़िक्र-ओ-ख़बर उसका एक सबूत और मज़ार है। हमारा मसले का हल न कन्फ्रंटेशन है और न आइसोलेशन है, हमारे मसले का हल कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन का ज़ौक़ पहले भटकल को अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन तरक्की पा रहा है, तो बराबर देख अल्लाह नज़र बस से बचाए। एक सवाल और ये कि जो है आप तो जो है पूरे आलम में मशहूर हैं ही, और मैं अगर ये पूछूंगा कि आप अपने सिलसिले में बताएं तो जो है अपनी ज़बान से तारीफ़ करने की होगा, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि फ़िक्र-ओ-ख़बर के ख़ारिजीन को और नाज़रीन को आपके सिलसिले में कुछ तारुफ़ हो। मैं हरगिज़ तस्लीम नहीं करता कि मैं दुनिया भर में मशहूर हूँ। दुनिया इतनी छोटी नहीं है जितनी फ़िक्र-ओ-ख़बर वालों को नज़र आने लगे। दुनिया बहुत बड़ी है, बिल्कुल मैं बहुत मामूली सा तालिब इल्म हूँ। सच्चे दिल से कहता हूँ कि मुझे मौक़े तो बहुत मिले लेकिन मैंने उनसे हासिल फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरीन घराने में मुझे अल्लाह ने पैदा किया। मेरे वालिद माजी हज़रत मौलाना मोहम्मद मंसूर नौमानी गुज़िश्ता सदी के अज़ीम तरीन शख्सियतों में से एक थे। कोई छोटी भी फहरिस्त अगर बनाई जाए शॉर्ट से शॉर्ट कि आलमी सतह पर फ़िक्र इस्लामी को किताब व सुन्नत से 100% वाबस्ता रखते हुए और अहद जदीद के जहन को मलहूज़ रखते हुए भी
کس نے پیش کیا، کس کی تحریروں میں اتنا رسوخ ہے کہ ایک بھی تعبیر اس کی بظاہر کتاب و سنت سے اور سلف کے طرز سے مختلف نہیں ڈھونڈی جا سکتی، اور پھر بھی وہ جدید ترین ذہنوں کو بہت مطمئن کرنے والا شخص تھا۔ تو وہ بہت غیر معمولی شخصیت تھی، بہت غیر معمولی شخصیت تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا بہت ہے، اور اس لیے ان کی شخصیت کے بہت سے کمالات اس دور میں سامنے نہیں آ سکی۔ بہرحال وہ علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، اخلاص کے لحاظ سے، فراست کے لحاظ سے، حمیت دینی کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، حق گوئی اور بے باکی کے لحاظ سے، ذوق دعا اور عبادت کے ساتھ ساتھ ذوق دعوت و عظیمت کے لحاظ سے بہت ممتاز شخصیت تھی، اور ہمارے سلف کے نمائندے تھے، اور فکر ولی اللہ اور مزاج ولی اللہ میں سر تاپا غرق تھے، اور وہی قدر مشترک تھی ان کے درمیان اور مولانا ابوالحسن ندوی کے درمیان، اس لیے کہ اگرچہ حضرت مولانا ابوالحسن ندوی عمر کے لحاظ سے ان سے 10 سال سے بھی زیادہ چھوٹے تھے، لیکن جو مزاجی مناسبت اور ذوقی ہم آہنگی ان دونوں کے درمیان تھی وہ بہت کم دو ایسے معاصر علماء کے درمیان تلاش کی جا سکتی ہے جن کے اپنے اپنے نشو و نما الگ الگ قسم کے ماحول میں ہوئی ہو، اور پھر بھی وہ اس طرح الارواح جنود مجندہ کی ایک مثال تھی کہ وہ دو مل کر ایک بنتے تھے، ہمیشہ ایک سے ملاقات ہوتی تھی تو دوسرے کا تذکرہ لازماً آتا تھا۔ میں نے تو وہ زندگی کے 20-30 سال دیکھے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ شعوری زندگی میں دیکھے ہیں کہ وہ گویا مکمل ہی نہیں ہوتا تھا ایک دوسرے کے بغیر۔ تو یہ پھر اس کے بعد میری تعلیم میں تو علماء میں ہوئی، ندوے کے بعد پھر میں نے چند مہینے علی گڑھ میں بھی پڑھا، 1 سال دارالدیوبند میں تعلیم حاصل کرنے کا مجھے بہت شرف ملا، جس پر مجھے بہت ہی فخر ہے، اور بہت ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ وہ نہ ہوتا تو میری شخصیت میں کمی رہ جاتی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ہی نے مجھے اصرار کر کے دارالدیوبند بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں نے ندوے کے فراغت کے بعد خود مجھے 1 سال دیوبند میں رہنے کا موقع ملا، اور میں جانتا ہوں کہ وہ دیوبند کے 1 سال نے مجھے کیا دیا تھا۔ وہ میری زندگی میں 1 سال دیوبند کا نہ ہوتا تو ابوالحسن علی ندوی کچھ اور ہوتا۔ خود مولانا نے مجھ سے کئی بار فرمایا، مجھے اصرار سے انہوں نے دارالدیوبند بھیجا، حضرت والد صاحب کو راضی کیا کہ آپ ان کو 1 سال وہاں ضرور بھیجیں۔ پھر اس کے بعد پھر میرا مدینہ منورہ میں داخلہ ہو گیا، اور میں پھر مدینہ چلا گیا، پھر 8-8.5 سال اور 9 سال مدینہ میں رہا۔ واپسی کے بعد فوراً ندوے میں تدریسی خدمات میرے حوالے کر دی گئیں۔ سن 88 تک میں نے وہاں ایک مدرس کی حیثیت سے خدمت انجام دی۔ سن 88 میں میں بہت طویل بیماری کا شکار ہو گیا، کئی مہینے میں صاحب فراش رہا، بلکہ اطباء بھی اور میں بھی بظاہر زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے کرم کیا۔ لیکن پھر وہ جو انقطاع ہوا، اتنا لمبا انقطاع تدریس سے، تو پھر دوبارہ میں تدریس کی طرف واپس نہیں جا سکا۔ میری دوسری جو دعوتی اور تبلیغی اور اسفار میں بہت بڑھ چکے تھے، تو پھر میں انہیں میں منہمک ہو گیا۔ حضرت مولانا نے فرمایا بھی کہ بھائی ہم سب لوگوں کا یہی تاریخ رہی ہے کہ ہم نے کچھ سال پڑھایا اور پھر اس کے بعد ہم مدرس نہیں رہ سکے، تو لگتا ہے تمہاری قسمت میں بھی یہی لکھا ہے۔ تو پھر میں اس کے بعد فقام کی ادارت بھی میرے ذمہ ہے، کچھ ادارے بھی چلا رہا ہوں۔ علماء کی تربیت کا ایک ادارہ ہے بامبے اور پونے کے بیچ میں، جہاں اب میرا مستقل قیام رہتا ہے، نیرل، وہاں معہد الامام ولی اللہ دہلوی للدراسات الاسلامیہ کے نام سے علماء کی تربیت کا ایک 2 سالہ کورس وہاں پر چلایا جا رہا ہے۔ ایک نیا مدرسہ قائم کیا ہے اپنے اصل ندوے کے تخیل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، کہ دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں بالکل یکجا ہوں اور خالص مدرسے کے ماحول میں۔ تو اس کے لیے اسی پروگرام کے ماتحت ایک مدرسہ قائم کیا ہے دارالعلوم ربانی کے نام سے۔ اب یہی مصروفیات ہیں۔ آپ بھٹکل میں بھی کئی گزشتہ 2 دنوں سے جو مختلف پروگراموں میں شرکت کر رہے ہیں، اور بھٹکل کے ماحول کا تو آپ نے پہلے ہی تذکرہ کر چکے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک فکر و خبر کی طرف سے ایک خاص پیغام آپ کے جو ہے ناظرین کو بھی، اور جتنے ہمارے وزٹرس ہیں۔ فکر و خبر کے ذریعے سے میں تو پرسوں سے آیا ہوں یہاں، وہ ایک دردناک حادثہ کی خبر ساتھ میں لے کر آیا۔ میں اسٹیشن سے اترا خوش بالکل، اور سارے استقبال کرنے والوں کا ہجوم، دوستوں کا۔ راستے میں یہ المناک حادثے کی خبر میری مولانا عبداللہ حسنی کی وفات، ورنہ
اس کے باوجود رہ کر مجھے وہ شعر یاد آتا ہے، زمانے کے بعد گنگناتا رہتا ہوں ہر وقت. فلما نزلنا منزلا طله الندى انيقا وبستانا من النور حاليا اجاد لنا طيب المكان وحسنه منى فتمنينا فكنت الامانيا. تو میں جب بھٹکل آتا ہوں ہمیشہ، اور اس مرتبہ تو ٹنگل رہا، تو بس حضرت مولانا کی ذات یاد آتی ہے، ان کی فکر یاد آتی ہے، اور بہت دل خوش ہوتا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کے بندے مرا نہیں کرتے. ہرگز نہ میرت آنکھ دلش زندہ شد از عشق، وہ نہیں مرتا کبھی جس کا دل عشق سے زندہ ہو جاتا ہے. بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا کی فکر زندہ ہے، ان کے ولولے زندہ ہیں، اور انشاءاللہ یہ قافلے نو بہار آگے بڑھے گا. مجھے الحمدللہ ویسی بھی کوئی الحمدللہ سوچ مثبت ہے. میں بہت منفی حالات میں بھی کچھ مثبت علامتیں تلاش کر لیتا ہوں، اور یہاں تو اللہ کا شکر ہے مثبت علامتیں ہی زیادہ موجود ہیں. تلاش کرنے کے لیے زیادہ کھدائی کی ضرورت نہیں پڑتی. اور بہت قدر کی بات ہے، خود فکر و خبر کے ذریعے آپ لوگ جو خدمات انجام دے رہے ہیں، معمولی خدمت نہیں ہے. اس زمانے میں بہت بڑا ہتھیار ہے انفارمیشن، اور بہت شکست خوردگی کی علامت ہے بے خبری. اور پھر آپ نے چونکہ اس کو فکر و خبر کا عنوان دیا ہے، تو خبر کے ساتھ ساتھ کوئی فکر بھی ہے ظاہر ہے. تو ایک ترقی پسند مثبت سوچ کے ساتھ اگر ہم فکر دیں، یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے. ہمیں کسی بھی حالت میں منفی نفسیات سے اپنے کو بچانا چاہیے. ہماری فکر جو ہونی چاہیے وہ مثبت ہونی چاہیے. انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر مثبت سوچ رکھنے والا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. دنیا ان کو ستاتی تھی اور وہ ان کے لیے دعا کرتے تھے. دنیا ان کو ہلاک کرتی تھی اور وہ ان کو دنیا سے لے کر آخرت تک کامیاب کرنے کی جدوجہد کرتی تھی. دنیا ان کے دشمن تھی اور وہ ان کے ساتھ برتاؤ دوستوں سے بھی بہتر کرتے تھے. یہی چیز ہے مثبت سوچ. ہم مسلمانوں کو اس وقت مثبت سوچ کا پیغام ہماری ہر خبر سے ملنا چاہیے، ہر اداریے سے ملنا چاہیے، ہر تبصرے سے ملنا چاہیے، ہر گفتگو سے ملنا چاہیے. نہ غصہ نہ مایوسی. مسلمان اس وقت دو چیزوں کے شکار ہوتا جا رہا تھا. میں جا رہا تھا بول رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے ہوتا ہے بولنے کی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ 1960s 70s 80s 90s میں مسلمانوں کا جو موڈ تھا وہ ایک فرسٹریشن کا تھا، ایک مایوسی کا تھا، جھنجھلاہٹ کا تھا، خوف اور غم کا تھا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں ایک مثبت سوچ کی لہر آئی. یہ بہت میجر تبدیلی ہے، بہت صالح تبدیلی ہے اگر یہ حدود کے اندر رہے. یہ مثبت سوچ یا مستقل مصالحت پر تک نہ پہنچاتی، بلکہ حقیقت پسندانہ رویے تک پہنچائے، اور ہم پریکٹیکلی ڈیل کریں بہت پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ، بہت ہی عملی اور حقیقت پسندانہ انداز. جیسے ترکی خلافت کے خاتمے کے بعد اگر یہ کوشش جاری رہی، پھر مصر کا جو حال ہم نے دیکھا کہ مصر میں جو اسلامی تحریک چلی اس زمانے تک وہ منفی خطوط پر زمانے کے بعد منفی خطوط پر پڑ گئی. ہر وہ شخص کافر ہے جو پارلیمنٹ کے الیکشن لڑے وہ کافر ہے، جو سیکولرزم اور ڈیموکریسی کو قبول کر لے وہ کافر ہے، جو پارلیمانی سیاست میں حصہ لے وہ کافر ہے. یہ رجحان چلا. خود اخوان المسلمون کے اندر سے ایسے لوگ پیدا ہوئے. وہ ایک ابتدائی سطحیت تھی، میں ان کی نیت پر بالکل شک نہیں کرتا، لیکن وہ ناتجربہ کاری ہوتی، اممیچورٹی تھی. خود اخوان کی جو سینئر قیادت تھی وہ اس سے سخت ناراض اور غیر متفق تھی. چنانچہ مرشد عام حسن الحطیبی نے جو تاریخ ساز کتاب لکھی دعات لا قضات، وہ اسی منفی ذہنیت پر بریک لگانے کے لیے لکھی کہ بھئی ہم جج لوگ نہیں ہیں کہ فیصلہ کریں، ہم قاضی لوگ نہیں ہیں کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم داعی ہیں، ہم قاضی نہیں ہیں. اس کتاب کا تھیم ہی ہے. تو سفر ادھر سے گزرا ہے. یہی حال لیبیا میں رہا، تیونس میں رہا، جزائر میں رہا، مراکش میں رہا. اب عالم اسلام ایک نئے انداز سے ڈیل کر رہا ہے، اور اس میں میجر رول میرے خیال میں ترکی کا ہے. ترکی کو ایسی قیادت ملی ہے
جو زمینی حقائق کو تسلیم کر کے بتدریج انصاف اور امن کے اسلامی اور انسانی مقصد کی طرف آگے بڑھے، اور الفاظ و تعبیرات وہ استعمال کرتے ہیں جو آج کے لوگوں کی سمجھ میں آئے، باعث وحشت نہ بنے. اور یہ رجحان امت مسلمہ کے اندر جا رہا ہے. یہی فکر و خبر کو کے لیے میرا پیغام ہے کہ اس کا گہرائی سے مطالعہ کریں کہ اور اس کی تفصیل میں جانے کی کوشش کریں. میں الگ کسی وقت میں بھی بالکل تیار ہوں، کبھی موقع ہو تو میں تفصیل سے سمجھاؤں کہ یہ کیا ہے جو میں نے اس وقت مختصراً یہ بات کہی ہے. ورنہ تحریک اسلامی منفی راستے پر تھی، لیکن اب صورتحال بالکل دوسری ہے. تحریک اسلامی کی قیادت عرب میں ہو یا عجم میں یہ محسوس کر رہی ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہ طریقہ عقل کے خلاف بھی ہے، شریعت کے خلاف بھی ہے. میں نے کل یہ پرسوں یہیں کسی تقریر میں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کے اس نظام کو ٹوٹلی اگنور نہیں کیا، نظر انداز نہیں کیا، بلکہ آپ نے اسی کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے آپ نے آگے آگے آہستہ آہستہ قدم اٹھایا. اور اسلام تو مقاصد پر زور دیتا ہے. وسائل کے سلسلے میں اسلام بہت لچکدار ہے، بہت لچکدار ہے. اگر مقصد عدل کا حاصل ہے، اگر واقعی انصاف ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، تو سسٹم اگر کوئی نیا بھی ہو تو اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اتنا فلیکسیبل شریعت، اتنی لچکدار نظام، اور اتنا منجمد مشہور کر دیا گیا، اتنا دقیانوسی، اتنا آرتھوڈاکس، اتنا ضدی، اتنا ریجڈ انگریزی میں جسے کہتے ہیں. حالانکہ صدیق اکبر کی خلافت کا انداز الگ، سیدنا عمر کے خلیفہ بننے کا انداز الگ، حضرت عثمان کی خلافت کا انداز الگ، حضرت علی کے خلیفہ بننے کا انداز الگ، حضرت معاویہ کے خلیفہ بننے کا انداز الگ. یہ بات کی دلیل ہے کہ اسلام کو مقاصد عزیز ہیں. اسلام کو کوئی ریچولس یا کچھ لگا بدھا نظام عزیز نہیں ہے. اور ایسے دین میں یہ ہو بھی نہیں سکتا جو قیامت تک کے لیے ہو، جو یونیورسل ہو، گلوبل ہو اور ایٹرنل ہو، یعنی اس کی کوئی انتہائی نہیں ہے. تو اس میں تو لچک سب سے زیادہ رہنی چاہیے. اس وقت ایسے علماء کی ضرورت ہے کہ ایک طرف وہ شریعت و سنت پر 100% عمل کرتے ہوں، رتی برابر ان کی زندگی میں جھول نہ ہو، ان کو دیکھ کر سلف کی یاد آئے، اور ساتھ ساتھ وہ اتنے لچکدار، کشادہ دل اور نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو. اور وہ جو ہمارا ندوے کا ہمیشہ سے سلوگن رہا ہے کہ بین نعومت الحریر و صلابت